मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 2 है। आज हम लोग इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सीक्वेंस में इंशाल्लाह आज बताऊंगी। तो हमारी जो नमाज़ जाएगी ना, एक एक चीज़ के हम जैसे कल किए थे, कल आप लोग माशाल्लाह कौन कौन याद किए, आप लोग ग्रुप में अपने ऑडियोज़ भेजिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस्लाम में नमाज की अहमियत हम लोग रोज़ एक हदीस मुबारक कर लेंगे इंशाल्लाह। कि हदीस मुबारक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ तआला शानो ने ये फ़रमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर तो अन अबी क़तादा इब्न रबीअ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, ये हदीस क़ुदसी है। इन्नी इफ्तरज़्तु कि यहाँ पर मैंने फ़र्ज़ किया है, क्या किया है, मैंने फ़र्ज़ किया है 5 नमाज़ों को और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है। अला उम्मती का, आपकी उम्मत के ऊपर 5 सलवातिन व आहिदतु, और मैंने अहद कर लिया, वादा कर लिया, ने वादा कर लिया इस चीज़ का कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम करे उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इन नमाज़ों का एहतमाम ना करे तो मुझ पर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अदखलतुहुल जन्नता फ़ी अहदी। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने वादा किया है अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इन नमाज़ों का एहतमाम ना करे तो मुझ पर इसका कोई ज़िम्मा नहीं है। तो अब असल में हमने कल पढ़ लिया था कि नमाज जो है, नमाज इंसान को हर गुनाह से और बुराई से रोकती है। जैसे कि हमने कल देख लिया था कि एक आदमी चोरी करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाया कि उसकी नमाज अनक़रीब उसको उस चोरी से रोक देगी। तो अगर किसी की नमाज गुनाहों से नहीं रोक रही है तो फिर नमाज को सही करना चाहिए, क्योंकि नमाज की सिफत है कि वो उसको गुनाहों से रोकेगी, ज़रूर रोकेगी। ऐसे ही जब इंसान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है, वादा कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को इनके वक्त पर अदा करे। कल हमने औक़ात नमाज भी देख लिए हैं कि जो बंदा नमाज़ों को अपने औक़ात पर अदा करने का एहतमाम करता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि मैं उसे अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो इन नमाज़ों का एहतमाम ना करे तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें उस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो ज़िम्मेदारी है उसके अंदर हम आ जाएं। अब देखें, मैं इसके अंदर आप लोगों को आपके नोट्स में इंशाल्लाह इसको भेज दूंगी। नमाज़ों के जो स्टेजेस होते हैं ना, उसमें पता चलना चाहिए, लोगों को नहीं पता चलता है कि तकबीर, ये तकबीर का स्टेज है। फिर तकबीर के बाद में जब क़याम करता है बंदा, खड़े होने को तकबीर के बाद में उसको क़याम कहते हैं। ये रुकू वाला स्टेज है और ये सजदे वाला स्टेज है। सजदे के बाद में जो जलसे में बैठता है इंसान 2 सजदों के बीच में, यहाँ पर क्योंकि मुझे इमेज ये इमेज एक्चुअली सलाम वाला इमेज है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए आप उंगली उठी हुई है तो असल में यह क़ायदे आखिरा होता है, लेकिन 2 सजदों के बीच में जब इंसान बैठता है तो उसको जलसा कहते हैं। ठीक है, एक सजदा किया उसके बाद में फिर बैठता है तो वो है जलसा। दूसरा जो होता है कायदा होता है, जब तशहुद के लिए बैठता है तो वो कायदा होता है स्टेज। ठीक है, उस स्टेज को, और फिर आप यहाँ पर भी देखिए इसको नंबरिंग करना है, आप लोग अपनी अपनी जगह कर लीजिएगा नंबर, जैसे ये कैसे सीक्वेंस में जाता है वो आपको ख़ुद करें। मैं इसको रखी हुई आप लोग को नोट्स भेज दूँगी इंशाल्लाह। तो सलाम का स्टेज है, या क़याम है, तकबीर है, रुकू है, सुजूद है, जुलूस है और तशहुद है। तो ये कौन से स्टेजेस होंगे, नंबरिंग करिएगा आप लोग ज़रूर अपने अपने नोट्स में। तो ये तस्लीम या दुआ का स्टेज है, यहाँ पर कि इंसान सलाम फेर के फिर दुआ करता है, तो वो ये स्टेज है। तो आप लोग को नाम पता होने चाहिए। तकबीर होता है क़याम, रुकू, सुजूद या सजदा, जलसा, कायदा और तस्लीम, या फिर आप दुआ कर लें। ठीक है, अब देखें क़याम और दोनों हाथों को अब सबसे पहले नमाज का मसनून तरीक़ा मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर पढ़ के बताऊँगी, आप लोग इसको नज़र में रखें। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जब पूरी नमाज़ करेंगे तो एक एक स्टेज को हम लोग डिटेल में करेंगे, और जब हम जाके इंशाल्लाह नमाज के अहकामात करेंगे ना, शरई व फ़िक़ही अहकामात करेंगे, वहाँ पर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। लेकिन अब आप लोग इसके, क्योंकि आपको नोट्स सेव करके रखिएगा, ये स्टेजेस होते हैं, नमाज का मसनून तरीक़ा क्या होता है। ठीक है, क़याम अब मैं आप लोगों को इसको बता दूँगी, आप लोग इसको गौर से सुनिएगा। लेकिन औरतों की नमाज़ अलग होती है, मैं एंड में आप लोगों को औरतों की नमाज़ का भी उसके अंदर बता दूँगी। थोड़ा सा फ़र्क आता है, अहनाफ़ के नज़दीक औरतों की नमाज़ थोड़ी सी अलग होती है, थोड़े से स्टेजेस होते हैं बस, और ज़्यादा तब्दीली नहीं होती। देखें क़याम के दोनों, क़याम जब करता है, क़याम कौन सा स्टेज था, ये देखें ये है क़याम का स्टेज। तकबीर करके क़याम के स्टेज में आ गया ये। ठीक है, तो अब
قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ جب آپ شروع کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت میں سیدھا کھڑا ہونا ہے اور پھر سر کو نہ جھکائیں. یہاں پر دیکھیں سیدھا کھڑا ہونا ہے، ایسے جھکا کے سر نیچے نہیں کھڑا ہو، بالکل سیدھے سے کھڑے رہے. اور تکبیر تحریمہ کے سٹیج میں آ کے پھر وہاں پر کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کانوں تک اٹھانا نہیں ہوتا کہ اس وقت ہاتھوں سے مردوں کے لیے ہو. جس کے گھر میں لڑکے ہوتے ہیں سکھانا آپ خواتین امہات کو ہی ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو سیکھنا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اب ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھولے رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ بند رکھنا ہے. اور دونوں پیروں کے درمیان میں کم از کم 4 انگل جگہ ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے قریب رکھ سکتے ہیں. اور پیروں کی انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ قبلے کی طرف ہونی. ظاہر سی بات ہے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہی ہوگی، پیر موڑ کے تو نہیں کھڑا رہے گا بندہ. تو پھر آگے حالت قیام میں نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا قیام ہوتا ہے. جب آپ کھڑے ہو تکبیر تحریمہ کریں گے اور اس طرح سے آپ کا ہاتھ ہتھیلی عورتوں کا شولڈر تک اٹھانا ہوتا ہے، دوپٹے کے اندر رکھنا ہوتا ہے. انگلیوں کو جوڑ کے رکھیں، کھلا نہ رکھیں، زیادہ کھلا نہ رکھیں، مطلب بند بھی نہیں ایسا. اور پھر پیر کے بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں، عورتیں قریب رکھ سکتے ہیں. تو حالت قیام میں نگاہ آپ کی قیام یعنی کہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ٹائم پہ آپ کی نگاہ سجدے میں ہونی چاہیے. کس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کی کیفیت، اگر آپ اخلاص اپنے خشوع چاہ رہے ہیں تو پھر نگاہوں کا نگرانی بہت ضروری ہوتی ہے. اور میں آپ لوگوں کو جب کل بتائی تھی کہ آپ جب ثنا پڑھ رہے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تو کیفیات بھی میں آپ لوگوں کو آگے کے اسباق میں بتاؤں گی. انسان کی کیفیات بھی بہت میٹر کرتی ہے نماز پڑھتے وقت میں، کہ آپ کے دل میں کیا ہونا چاہیے اس وقت میں، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ مردوں کا طریقہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا. مرد ہوتے ہیں نا اس طرح رکھتے ہیں داہنے ہاتھ کی پتے. اس کے بعد میں چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹھے کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بیچ کی 3 انگلیوں کو گولائی پر رکھنا ہوتا ہے، جیسے اس طرح کر کے. میں اس کے امیجز آپ لوگ کو نہیں مل پائے، اس لیے میں نکال کے آپ لوگ کو بھیجوں گی اگر آپ لوگ کو یہاں پر کچھ ڈاؤٹ ہوگا تو. اب مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، عورتوں کے لیے تو سینے کے اوپر باندھنا ہوتا ہے. رکوع کا طریقہ ہوتا ہے رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہوتا ہے. رکوع کی تکبیر ہے سبحان ربی العظیم. اب یہ رکوع کی جب آپ رکوع کی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے. اور رکوع کرتے وقت میں آپ کی کیا کیفیت ہونی ہے وہ میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گی. رکوع میں دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے اور گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے اور پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا ہے. پنڈلی آپ کو پتہ ہے پنڈلی کسے کہتے ہیں؟ نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جھک کے نہیں ہے. پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سر اور کمر کو برابر رکھنا ہے اور نگاہیں قدموں پر ہونی چاہیے. عورتوں کے لیے تھوڑا سا اتنا زیادہ جھکنا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کو مسنون طریقہ جیسے کہ بہت سارے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسالک میں مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں فرق نہیں ہوتا. احناف کے نزدیک مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے. رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے. اور رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کا اگر پڑھ رہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لے تو مقتدی ربنا لک الحمد. اور اکیلا نماز پڑھنے والے کو دونوں کہنا چاہیے. اگر آپ بھی عورتیں بھی کبھی اگر اقتداء میں ہیں، اگر آپ مقتدی بنے ہوئے ہیں تو پھر امام کے اقتداء میں ہے تو پھر آپ بھی صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے اور امام سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھے گا. اور رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے. رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سجدے میں نہیں جانا چاہیے. رکوع سے پورا کھڑا ہونا، کل ہم نے وعید پڑھی تھی نماز کی چوری کیسی ہوتی ہے. رکوع میں اور سجدوں میں جو چوری کرتا ہے وہ نماز کا چور ہوتا ہے. تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں. مجھے اس کی وہ نہیں تھا امیج یہاں پر. یہ جو ہے یہ یہاں پر رکوع کے بعد میں پھر کھڑا جب ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں قوما، ٹھیک ہے. یہاں پر تو کیونکہ صرف قیام تھا اس کے بعد میں رکوع تھا، تو انشاءاللہ میں اس کے اور کوئی امیجز مل جائے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو رکوع سے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سٹیج ہے قوما کا. قیام، رکوع، قوما، ٹھیک ہے. اب یہ قوما واجب ہیں، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے. واجبات اگر ترک ہو جاتے ہیں تو پھر سجدے سہو انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے رکوع ارکان میں سے ہوتا ہے. اگر رکوع ہی نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ختم ہو گئی. رکوع کے لیے اگر رکوع کرنا بھول گئے، سمجھے آپ قیام میں تھے اور سیدھا سجدے میں چلے گئے تو آپ کی نماز ہوئی نہیں.
ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے رکوع تو فرائض اور اس میں سے ہوتا ہے تو رکوع ادا کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ رکوع کے بعد میں سیدھا سجدے میں چلے گئے, واجبات کو ترک کر دیا, تو پھر وہاں پر سجدے سہو سے آپ کی نماز درست ہو سکتی ہے. رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہاں پر میں نے اس کو وہ انگلش وغیرہ کا آگے. اب سجدے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے. تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ رکوع سے اٹھے, قوما میں کھڑے ہیں, وہاں پر آپ آرام سے اطمینان سے کھڑے ہو گئے, سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا, ربنا لک الحمد پڑھا, اس کے بعد میں آپ سجدے میں جا رہے ہیں. تو تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اور سجدے میں جاتے وقت میں سر اور سینے کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا, یہ مردوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں اس وقت یہ نہیں کہ آپ پہلے سر ڈال دیے نیچے زمین کے اوپر, اور ہم اب دیکھیں عورتیں جس کو مجبوری ہوتی ہے وہ تو ہاتھ پہلے ٹیکتے ہیں پھر بعد میں سجدے میں جاتے ہیں, حالانکہ جانا پہلے سیدھا سجدے میں ہوتا ہے. تو پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے, پھر دونوں ہاتھ, پھر ناک, پھر پیشانی. ٹھیک ہے. پہلے دونوں گھٹنوں کو, اب ہمارے کیسے ہم لوگ کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے, مجبوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دونوں گھٹنوں کو, پھر دونوں ہاتھوں کو, پھر ناک کو, پھر پیشانی کو رکھنا ہوتا ہے. اب سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان میں, دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کرنا ہے, اور سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھنا ہوتا ہے. اور سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے, یہ مردوں کے لیے. آپ جیسے دوسرے مسالک میں عورتیں ایسے ہی پڑھتی ہیں نماز, تو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھا جاتا ہے, اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھا جاتا ہے. پھر پہلو یعنی ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں نا, ہمارا جو باڈی پارٹ ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں, اس کو الگ رکھتے ہیں, جسے آپ لوگ کو پتہ ہے مرد حضرات کیسے رکھتے ہیں. کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا ہے, یہ مرد حضرات رکھتے ہیں, ہم سمیٹ لیتے ہیں. سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. اور 7ویں چیز ہے, سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا ہے. جیسے پورے کے پورے انگلیاں جو ہوتی ہیں زمین کے اوپر رکھ کے قبلے کی طرف ہوتی ہے مڑی ہوئی, اور سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا ہے. یہ سجدہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں سجدے کی حالت میں نگاہیں کہاں پر ہونی چاہیے؟ نگاہیں ناک پر ہونی چاہیے, اور دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھنا ہے, اس کو جلسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جلسہ واجب ہے, اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے. 2 سجدوں کے بیچ میں ایسے تھوڑا سا سر اٹھا کے سجدہ نہیں کرنا ہے, پورے کا پورا اٹھ کے بیٹھنا ہے, وہ جلسہ ہے. پھر واپس سے سجدے میں جانا ہے. تو رکوع میں جانے کے بعد میں جو ہم کھڑے ہوئے تھے, پہلا جو تکبیر پڑھ کے تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہم کھڑے ہوئے تھے وہ قیام ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوئے تھے وہ قومہ ہے, اور سجدے کے بعد میں جو ہم بیٹھے تھے وہ جلسہ ہے. ٹھیک ہے. تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہو تو قاعدہ ہو جاتا ہے, قاعدہ اولا اور پھر قاعدہ آخرہ. اگر 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے تو قاعدہ ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے. 4 رکعت کی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں. سننے میں مشکل لگ رہا ہے کیا؟ آسان ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ. اب سجدے سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا ہے, اور سجدے سے اٹھنے کے وقت بھی سر اور سینے کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا ہی رکھنا ہے. اور سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر دونوں ہاتھ, اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے. اچھا, قاعدے کا طریقہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ دائیں پہ, اب جب آپ تشہد کی بیٹھتے پہلے تو 2 رکعت کی نماز اگر ہوگی تو آپ سجدہ کریں گے, جلسہ ہوگا, پھر سجدہ کریں گے, اس کے بعد میں آپ اٹھ جائیں گے 2 سجدوں کے بعد میں. اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جلسہ. ٹھیک ہے. اب قاعدے کا طریقہ کیا ہوا؟ دائیں پیر کو مردوں کے لیے ہے, دائیں عورتوں کے لیے تو پھر ہم ایک سائڈ بیٹھ جاتے ہیں نا دونوں رکعتوں میں پہلے بھی. اب مردوں کے لیے جو تشہد میں بیٹھنا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے, اور بائیں پیر کو تھوڑا سا بچھا دینا ہے, اس پر بیٹھنا, اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے, اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا ہے, اور نگاہ کو گود پر رکھنا ہوتا ہے. آپ کے لیے, مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, دونوں کے لیے نگاہوں کو گود پہ رکھنا ہے خشوع کے لیے. قاعدے میں اتحیات پڑھنا ہے. پھر تشہد میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے اور الا اللہ پر رکھ دینا ہے. بہت سارے اس میں بھی اختلاف آئیں گے کہ وہ انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں اور ان کے پاس اس کے دلیلیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس بھی اس کے جواب ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور قاعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھنا ہے. 2 قاعدے ہوتے ہیں اگر 4 رکعت کی نماز ہوگی تو. اگر 2 رکعت کی نماز ہوگی تو ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھنا ہے. اگر 4 رکعت ہوں گی تو دوسرے قاعدے میں, 2 رکعت کی ہوں گی تو پہلے قاعدے میں ہی پڑھیں گے. اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہو, آپ سوچ رہے اتنی مشکل چیز ہو رہی ہے, ہم بار بار اس کو کرتے رہیں گے نا, آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. میں صرف آپ لوگوں کو اب اچھا سلام پھیرنے کا اردو والا نہیں ہے, چلیے اسی میں سے پڑھا دیتی ہوں.
سلام پھیرنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، اور پھر پہلے داہنی طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ. سلام پھیرتے وقت میں گردن کو اتنا موڑنا کہ پیچھے کے لوگوں کا رخسار یا گال نظر آ جائے مردوں کے لیے. ایسے مطلب ایسے نہیں کہ تھوڑی تھوڑی وہ نہیں کرنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سر گھما لیا، ایسے نہیں، پوری آپ کی جو تھوڑی ہوتی ہیں، چن ہوتی ہیں، وہ پورے کا پورا آپ الائن ہونا چاہیے شولڈر کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. اور امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرنا چاہیے، اور اگر مقتدی کو اگر ہے تو وہ امام، فرشتوں اور نیک جنات اور دائیں بائیں طرف کے مقتدیوں کی نیت کرنا ہے. اگر منفرد ہو جیسے آپ لوگ پڑھتی ہیں عورتیں تو صرف فرشتوں کی نیت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا ہے. یہ مرد حضرات جب آپ پڑھتے ہیں تو مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا ہے. یہ سلام پھیرنے کی کیفیت تھی. اب عورتوں کی نماز میں فرق دیکھیں. جی جی یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ اگر مقتدی ہے تو نیت فرشتوں کی کرنا چاہیے، مطلب آپ اگر مقتدی ہے پیچھے، اگر آپ اپنے مقتدی یعنی آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے نماز، ٹھیک ہے، تو اب امام کیا نیت کریں گے؟ امام کو مقتدیوں کی بھی نیت کرنی ہوتی ہے. اب امام پیچھے بہت سارے لوگ ہیں نا، تو ان کو بھی سلام پھیر رہے ہیں آپ، ان کے لیے بھی سلام ہے. مقتدی، فرشتے اور نیک جنات کی نیت کرنا ہے. اگر مقتدی ہے تو امام، فرشتوں کی اور نیک جنات کی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور دائیں بائیں مقتدیوں کی بھی کرنا ہے، کیونکہ امام آگے ہے تو ان کے دائیں بائیں تو کوئی مقتدی ہے نہیں، تو وہ صرف کیا کریں گے، پیچھے تمام جتنے مقتدی ہیں ان سب کی نیت کر لیں گے، اور امام کی بھی نیت کرے گا مقتدی کہ امام کو بھی سلام جب آپ پھیرے تو امام کے لیے بھی ہے، وہ فرشتے اور نیک جنات کے لیے بھی. آپ اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ فرشتوں کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کے داہنے بائنے فرشتے ہیں نا دونوں جس کو سلام کر رہے ہیں آپ لوگ. کرامن کاتبین جو آپ کے کرامن کاتبین آپ کے فرشتے ہیں نا بیٹھے ہوئے. اب آپ اپنا سوچیں، مقتدی کا چھوڑ دیں، منفرد کا سوچیں. آپ کے فرشتوں کو آپ نے سلام پھیرنا ہے. جب سلام کر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس کو کر رہے ہیں آپ سلام؟ تو آپ نے فرشتوں کو کرنا ہے جو آپ کے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں ان کے لیے. اب سمجھ آیا؟ اب باجماعت پڑھ رہے تو نیت آپ کچھ اور بول رہے ہیں نا، مطلب اگر دل میں خیال، ہاں بس آپ دل میں سوچ رہے ہیں. اب روزانہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو سلام کریں، لیکن آپ کو خود پتا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ کی فرشتے ہیں یہاں پر اور میں انہیں کو سلام کر رہی ہوں، ہے نا. تو ایسے ہی اب آپ مقتدی اگر ہوں گے، آپ سمجھے مسجد میں گئے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس وقت آپ کی ہونا چاہیے میں امام کے لیے بھی سلام ہو رہا ہے میرا، تو امام کو پہنچے گا نا. جب آپ کا سلام ہوگا تو اس کو 30 نیکیاں پہنچے گی نا امام کو. سوری آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی نا، کہ کسی کو بھیج رہے سلام. تو کتنے لوگ آ گئے یہاں پر، امام بھی آ گئے، نیک جنات بھی. اب نیک جنات کا آپ کریں گے تھوڑی کریں گے گھر میں بیٹھ کے، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر. مساجد میں جو ہوتے ہیں تو وہاں پر نیک جنات بھی پڑھتے ہیں نا نمازیں، تو ان کی بھی نیت کرنی ہے. اور دائیں بائیں ہوں گے تو دائیں بائیں طرف کے مقتدیوں کی بھی نیت کرنی ہے کہ ان کو بھی آپ سلام بھیج رہے ہیں. تو ادھر بھی مقتدی، ادھر بھی مقتدی، پوری لائن ہوتی ہے نا مقتدیوں کی. تو امام کیا کرتے ہیں، امام کو تمام مقتدیوں کی کرنا ہے، فرشتوں کی کرنا ہے اور نیک جنات کی نیت کرنی ہے. فرشتے تو آپ کے کرامن کاتبین سب کو ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو پھر آپ کو امام کی کرنی ہے اور ساتھ بیٹھے مقتدیوں کی کرنی ہے اور نیک جنات کی عدداً فرشتوں کی تو سبھی کو کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. عورتوں کی نماز کا فرق کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں. مردوں میں کیا تھا، کانوں تک لے کے جانا تھا، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر دلیلیں لکھی ہوئی ہیں ساری، جو میں نے یہاں پر یہ والی اسی لیے چوز کی تھی کہ اس میں دلیل لکھی ہوئی ہے. طبرانی کبیر میں ہے اور ساری یہاں بالکل پورے کلیئرلی دلیلیں میں آپ کو نوٹس بھی بھیج دوں گی کہ کہاں سے ہم نے لیے. شامی کے فتاویٰ ہے اور کیوں لکھا ہے وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کا جو دلیلیں ساری دلیلوں کے ساتھ میں ثابت ہے. ایسے نہیں کہ کوئی چیز ایسے ہی بنا لی گئی ہے، ساری چیزوں کو دلیل کے ساتھ. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بحثوں میں جانے سے کیوں احتیاط کرنا ہے، کیونکہ سب کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، ان کے پاس بھی ہم عام لوگ ہیں، ہم دلیل میں چلے جائیں گے، وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں نا، دہلی جانا ٹرین ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، پہلے ٹکٹ لیتے ہیں، سب کچھ دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹرین. اب بار بار کھڑکی میں سے دیکھتے نہیں کہ کہیں صحیح جا رہے ہیں نہیں جا رہے، وہ ٹرین کہاں جا رہی ہے، میں وہ ٹرین میں تو نہیں جانا چاہیے تھا، ہم نہیں کرتے نا وہ. اسی وجہ سے ہماری زندگی میں جب ہم کوئی چیز کو فالو کر رہے ہیں، فقہ میں خاص طور سے، کیونکہ اب ہم آگے جا کے بہت سارے احکامات کریں گے، ایک ساتھ دروس فقہ کے کریں گے، ٹھیک ہے. اب دروس فقہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو احکامات ہمارے فقہ میں ہیں، ائمہ کرام نے جو کیا، سارے لوگ چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، امام شافعی رحمہ اللہ کو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، یا پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو. تو یہ چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر تھوڑے تھوڑے تغیرات ہوتے ہیں، سر کے مسا میں ہوتے ہیں، اور بہت
میکسیمم نہیں ہوتے، چند تغیرات ہوتے ہیں. تو اب ان تغیرات کو لے کر یوزولی کیا ہو رہے ہیں، آج کل فقہی دروس جا کے جھگڑے کے میدان بن گئے ہیں. ہر کسی کے پاس دلیل ہوتی ہیں، احادیث مبارکہ سے ہوتی ہیں، بہت ساری ان کے پاس اجتہاد ہوتا ہے، کیوں کیا، کیسے کیا، کس وجہ سے کیا، کن حالات میں کیا، پہلے دور کے تھے، دوسرے دور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی تھی، اس میں سے کس دور میں کون سا عمل ہوا تھا، ساری چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں. تو ہم ایسی چیزوں میں پڑھیں گے تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور ہم شیطان اسی کی طرف لے کے چلے جاتا ہے. انسان کو جس چیز کا شوق رہتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، تو اخلاص غائب ہو جاتا ہے ہمارے اعمال سے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھیں کہ چلو ہمارے ائمہ کہہ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کہہ رہے ہیں، سارے مفتیان ہیں جب وہ فالو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہمیں تقلید اسی کو کہتے ہیں. تقلید یعنی کہ آپ نے ایک اعتبار کیا اور فالو کر رہے ہیں. اب اگر آپ سوچیں کہ ان کو کیا پتہ، تو آپ ہم سے تو زیادہ ہی جانتے ہیں نا وہ لوگ. تو یہ اصل چیز ہوتی ہے. جب انسان تقلید کرتا ہے تو پھر اس کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، پھر وہ شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. سب سے اہم چیز وسوسوں سے محفوظ ہونا ہے. ایک چیز میں اگر وسوسہ آیا تو پھر آپ کی پوری رسی جلا دے گا شیطان. جو اخلاص کی رسی ہوتی ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے. تو انشاءاللہ ہمارے اب سارے جو فقہی دروس چلیں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گی، مفتی صاحب سے پوچھوں گی کہ اگر جہاں اختلافی چیز ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کے بھی اختلافات بتائیں. ویسے یوزولی نہیں بتایا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت انیشیل سٹیج کے ہیں نا، تو نہیں بتایا جاتا ہے کیونکہ کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ. تو انشاءاللہ ہم احناف کے پڑھ لیں گے، پھر آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم کے لیے قبول فرمائے تو آپ خود پڑھیں گے جا کے دلیلیں وہاں پر جا کے، اور آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ حنفی مذہب کیوں ہم فالو کرتے ہیں انشاءاللہ. تو عورتیں جو ہوتی ہیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے. ٹھیک ہے، داہنا ہاتھ رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی لیفٹ ہینڈ کی پیٹھ اس کے اوپر رکھ لیں. اور رکوع میں عورتیں تھوڑا سا جھکیں، یعنی زیادہ نہیں جھکنا چاہیے، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. پیٹھ بالکل سیدھی نہ کریں، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں. مردوں میں کیا تھا، گھٹنوں کو پکڑنا تھا، ہمیں کیا کرنا ہے، صرف رکھنا ہے. اور جتنا ہو سکے سکڑ کر رکوع کریں. زیادہ پورا، اب دیکھیں جب آپ پورا جھک جائیں گے نا تو باڈی کا شیپ پورا ٹرائنگل بن جاتا ہے. تو وہ اس لیے احتیاط کرنا ہوتا ہے. تھوڑے سے جھکیں، ہاتھ رکھیں، ایسے نہیں کہ پکڑ لے رہے، ہاتھ رکھیں. اور اس کے بعد میں زیادہ پوری کمر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر عورتوں کے لیے یہ پوزیشن بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب سجدے میں عورتیں پاؤں کھڑا نہ کریں بلکہ داہنی طرف نکال دیں اور خوب سمٹ کر دب کر سجدہ کریں. پیٹ دونوں رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے مل جائیں. مردوں میں کیا پڑھا تھا ہم نے، پیٹ اور ران علیحدہ ہو اور ہاتھ یعنی بازو جسم کے اور کوہنیاں جدا ہو، ملے ہوئے نہ ہو. عورتوں کے لیے سب سمیٹ لیں اور دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھ دیں. یہ جو ہماری کلائی ہوتی ہے، مردوں میں کیا تھا، صرف ہاتھ رکھے جاتے ہیں، کلائی نہیں رکھی جاتی. ہماری کلائی بھی رکھی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے عورتوں کی نماز ہوگی. اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور داہنے ہاتھ، اچھا یہ ہاں جی کہاں سے آ گیا، یہ کامن ہو گیا. ہاں 4th 5th پوائنٹ ایک لینا تھا. قاعدے میں جب بیٹھیں تو پھر دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں. قاعدے میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں، دونوں قاعدوں میں عورتوں کا ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہے نا. مردوں کا پہلے کیا ہوتا ہے، انگلیاں سامنے رکھ کے پیروں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے. بیٹھنا بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کو، تو انگلیاں دونوں طرف اٹھانا ہے، پیر کھڑے رکھنا ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے، دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں. ٹھیک ہے. دونوں قاعدوں میں آپ اگر جلسے میں بیٹھے ہیں تب بھی، اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھ دیں اور انگلیاں ملا کر رکھیں. یہ کب ہو رہا ہے، قاعدہ کب ہوتا ہے، جب آپ تشہد پڑھتے ہیں اس وقت میں. نماز کی ترکیب، اب آپ یہ نارمل نماز ہے، میں اس کو بتاؤں گی تو آپ کو سب کو پتہ ہے. صرف میں یہاں پر سلائیڈز رکھ دی، آپ لوگ اس کو نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور جو نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں کر لیں. جیسے کہ ہم لوگ کل کر کے بتا دیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آپ نیت پڑھ لیں، ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہو. یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے، اگر کہے تو کہے، نہیں کہے تو کوئی بات نہیں. نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں کو، یہ جو پورا طریقہ نماز کا ہے کہ بھی کیسے کرنا ہے. اللہ اکبر پڑھیں، اس کے بعد میں پھر ہم نے کل ثنا پڑھ لیا تھا، پھر تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں. اس کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں کوئی ضم سورہ پڑھنا ہے. ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کو میں ایک جگہ کر کے رکھ دی تھی تاکہ آپ لوگوں کی ایک نظر میں آ جائے. ٹھیک ہے. کوئی سا بھی سورہ پڑھ لیں. اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. پھر رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں. اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اطمینان کے ساتھ میں وہ انسان سیدھا کھڑا ہو جائے. پھر ربنا لک الحمد کہے اگر امام کے پیچھے ہو تو. پھر تو امام
کہ समी अल्लाहु लिमन कहने के बाद रब्बना लकल हम्द कहे। अगर अकेला पढ़ रहा है, मुनफरिद पढ़ रहा है, तो दोनों भी खुद ही पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ें कम से कम 3 मरतबा, और सजदे की तस्बीह, अच्छा रिपीट हो गया कोई बात नहीं, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इत्मीनान से बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए सीधा खड़ा हो जाए। अब क्योंकि पहली रकत है, मतलब पहली रकत पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, बैठना नहीं है, सीधा खड़ा हो जाना है। और फिर इसी तरह से फिर पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े और फिर कोई सूरा उसके साथ में मिला लें, जो भी आप सूरा मिलाना। तो इसी तरह दूसरी रकत पूरी करके कायदे में बैठ जाएं और फिर तशहुद पढ़ें आखिर तक। आप इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम तर्जुमे के साथ में करेंगे, मैं आपको एक जगह सिर्फ जमा कर रही हूँ। फिर अशहदु अन्ना जब आप पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर पहुँचे तो फिर बीच की उंगली को अंगूठे, ये आपको दायरा बनाना पता है ना, बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बना लें। ला इलाहा कहते हुए शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाह पर उंगली झुका दें, मगर हलक़े की हालत को इंसान जो है ना वैसे ही बाकी रखे। क्या लिखा है, जब आप जब उंगली नीचे कर देते हैं, फिर आप सीधा नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखना है। हल्के की जो हैयत होती है ना, उसको वैसे ही बना के रखे हुए। और दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह जो दरूद इब्राहिमी है, उसके बाद में दुआए मासूरा पढ़ें आखिर तक। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ के कहते हुए पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरें, फिर बाईं तरफ। इस तरह से 2 रकत की नमाज आपकी पूरी हो गई, जो से आप रोज़ाना पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, हम सीख रहे हैं तमाम सूरतों के तर्जुमे, तमाम जो हमारे तस्बीहात हैं जो हम पढ़ेंगे, और उसकी कैफियत हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। अगर 3 या 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहा है तो कोई बंदा, तो अत्तहियात के बाद में फ़ौरन तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए और फ़र्ज़ नमाज के अलावा बताए हुए तरीक़े के मुताबिक बकिया रकातें पूरी कर दे। अगर कायदे आखिरा में बैठ जाए तो क्या करे, अत्तहियात, दरूद शरीफ और दरूद मासूरा पढ़ने के बाद में सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल करे। अलबत्ता अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है तो फिर क्या करे, तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े और कोई सूरा ना पढ़े। ये नमाज का आपको जब तरीका याद हो जाएगा ना, तो फिर वाजिबात पता चल जाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको कब सजदे सहू आता है। ये सिंपल सा तरीका है, इसको याद रख लें। पोजीशंस के लिए कोई परेशान नहीं हो कि ऐसे मतलब मर्दों की तरह हम पढ़ना है या फिर कैसे करना है। नमाज के अंदर क्या पढ़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए नमाज के कलिमात में, अब जब आप ताऊज़ पढ़ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी कैफियत क्या होनी चाहिए। ताऊज़ कब पढ़े थे हम, सना के बाद में, ठीक है। सना के बाद में जब आप ताऊज़ पढ़ेंगे तो उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए। ताऊज़ जब आप पढ़ते हैं तो शैतान हमारे दीन और ईमान का और ख़ास तौर पर हमारी नमाज़ों का सख्त दुश्मन है, जो घात लगाए हुए बैठा हुआ है। इंसान जो है जब अमल के लिए खड़ा होता है तो फिर क्या होता है, मसला सबसे बड़ा किसके साथ प्रॉब्लम होता है हमें, शैतान के साथ में। क्योंकि शैतान ही आपकी नमाज़ों में खलल डालने वाला भी अलग शैतान होता है, जो आके वहाँ पर आपको मुस्तकिल जो है आपको नमाज़ों के अंदर भूल चूक करवा देता है। कि दूसरी रकत में जाएंगे तो आपको लगेगा पहली रकत है या दूसरी रकत है, तीसरी में जाएंगे तो लगेगा तीसरी है या चौथी है। तो वहाँ पर इंसान क्या करता है, कंफ्यूज होता रहता है हमेशा। तो नमाज़ों के अंदर भी आपको भटकाने के लिए, वसवसे डालने के लिए अलग शैतान होते हैं। तो ताऊज़ की कैफियत क्या होनी चाहिए कि शैतान हमारे दीन और ईमान का और ख़ास तौर पर हमारी नमाज़ों का सख्त दुश्मन घात लगा के बैठा। सबसे पहले तो आपको शैतान क्या करेगा, सबसे पहले तो आपको नमाज पढ़ने के लिए टालता, वो ही नहीं करेगा, आपको उठाएगा ही नहीं। अगर आप इरादा पुख्ता करके वज़ू करने चले जाएं तो अब टाल मटोल करवाता है, इतनी देर टाल के इतनी देर करवा के नमाज़ पढ़ाता है कि आखिरी वक्त में पहुंच जाएं आप। कोशिश तो ये करता है कि आपकी नमाज ही फौत करवा दें, अभी पढ़ेंगे करते पूरा लास्ट टाइम आ जाता है और लास्ट उसमें आके नमाज़ पढ़वाता है। कल हमने उसकी वाईद भी पढ़ी थी, टाल के नमाज़ पढ़ने वालों के लिए क्या होता है कि उसको फिर वो तौफीक नहीं होती अमाल की, फिर क्या होगा। इसीलिए हम दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह आप ही उसके शर से हिफाजत फरमा सकते हैं। तो नमाज के शुरू में जब हम ताऊज़ पढ़ते हैं तो हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो ख़ास तौर पर हमारी नमाज़ों का सख्त दुश्मन है, जो घात लगा के बैठा हुआ है, और आप ही इसके शर से हमारी हिफाजत फरमा सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हम इस नीयत के साथ में, इसकी कैफियत के साथ में हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमें वो कैफियत अपने अंदर महसूस होगी। और जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो फिर यकसूई आ जाती। जब इंसान शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाता है तो फिर डेफिनेटली वो आपको फिर वहाँ पर वसवसे नहीं डाल सकता। हम कैसे, हम
پڑھتے ہیں مگر کیفیت نہیں ہوتی ہماری. تو ہمارے کلمات کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہماری نماز کے کلمات پہ جب ہمارا توجہ ہوگی تو پھر آپ کو اس کے اندر وہ کیفیات بھی نظر آئے گی, وہ سب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں اس کے بعد میں. اچھا, سورہ فاتحہ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تعوذ پڑھ لیا, تسمیہ پڑھ لیا, اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ تعوذ کے بعد میں بسم اللہ پڑھیں. اصل میں اس کی کیفیات کا میں نے یہاں پر نہیں لکھا تھا اصل میں پرنٹ میں, تو اس وجہ سے میں یہاں پر آپ کو وہ نہیں بتا رہی. لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو شروع اللہ کے نام سے, جو الرحمن اور رحیم جو ہے اصل میں خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے, جو را ہا میم اس کے حروف مادہ سے ہوتی ہے وہ صفت, تو رحمت کے ساتھ میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تمام کائنات کے اوپر ہمیشہ برس رہی ہوتی ہے. تو رحمان والی صفت جو ہوتی ہیں وہ رحمان والی صفت دنیا کے ساتھ میں خاص ہوتی ہیں, کہ رحمان کی جو صفت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کسی کو یہاں پر ہر نعمت سے نواز رہے ہیں. کھانا ہے, پانی ہے, جتنی چیزیں اس کی ضروریات زندگی ہوتی ہیں, چاہے مومن ہو, چاہے کافر ہو, چاہے فرمانبردار ہو, چاہے نافرمان ہو, چاہے گنہگار ہو, چاہے سرکش ہو, جو کوئی بھی ہوتا ہے سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, لیکن جو رحیم ہے, رحیمیت والی جو صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اس میں بھی رحمت کا مادہ ہوتا ہے. لیکن رحیمیت والی صفت جو ہوتی ہے وہ خاص, جو ایک ہوتے ہیں رحمان, جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو دنیا میں سب کے لیے ہوتے ہیں, چرند پرند جھاڑ پہاڑ ہر چیز کے, پہاڑ تو خیر ہم ہوتے ہیں, ان کے بھی اندر جان ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں ان کے اندر وہ اتنا شعور اتنا نہیں ہوتا ہے کہ عام لوگ پہچان سکے, اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ بے جان ہے. ہوتی ہے ان کے اندر بھی جان, لیکن ہم نہیں پہچان پاتے. تو اسی وجہ سے جو بے جان ہوتے ہیں, ہمارے نزدیک جو بے جان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تھوڑی سی حیات دی ہے, تو وہ شریعت کے کسی احکام کے مکلف نہیں ہوتے. لیکن جتنے جاندار ہوتے ہیں وہ سب ان کے اوپر بھی ان کے اعتبار سے شریعت کے وہ بھی مکلف ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری شریعت جو ہوتی ہے اس کے لیے عاقل ہونا بھی تو شرط ہے نا. اب بلی کو تو آپ نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھو, اس کی اعتبار سے اس کی عبادتیں ہوتی ہیں, تو عاقل بالغ مسلمان ساری چیزیں اس کے لیے پھر شرائط لگ جاتی ہیں. تو اب رحمان جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت والی جو صفت ہوتی ہے وہ رحمت عامہ ہوتی ہے, جو دنیا میں ہر کسی کے لیے. رحیمیت والی جو صفت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, وہ رحمت تامہ ہوتی ہیں, جو آخرت میں روز محشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفت صرف اور صرف مؤمنین کے لیے ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت جو رحمت والی جو صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اس کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام کائنات کے اندر تقسیم کر دیا ہے. اسی کی ایک رحمت والی صفت سے ماں جو ہوتی ہیں بچے کے لیے اتنا تڑپ کے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ہر جانور ہو, یعنی جانوروں میں, انسانوں میں, ہر شے جو روئے زمین کے اوپر ہے, سب میں وہ ایک رحمت کی صفت کو تقسیم کر دیا گیا ہے. اور 99 جو رحمت کی صفات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. آپ سوچیں, ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں, میری کوئی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوتا ہے, بلی ہے, کتا ہے, چرند پرند ہے, تو گھوڑا, ہاتھی, سب کوئی اپنے اپنے بچوں کو ایسے سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں. ہر ماں, ہر جانور کی ماں, وہ اپنے آپ درخت کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں, کوئی نیکوکار بندہ ہوتا ہے درخت ہو, اس کو بھی رحم آ جاتا ہے, وہ بھی تھوڑا اپنے سائے کو جھکا دیتا ہے کہ ارے یہ بندہ میرے پاس سے گزرے, تھوڑا درخت کو نیچے کر دیتا ہے کہ پھل توڑ کے کھا لے, تو اس کے اندر بھی رحم کا مادہ ہوتا ہے. چینٹی ہوتی ہیں, اس کے اندر بھی رحم کا مادہ ہوتا ہے. تو یہ رحمت عامہ جو ہے وہ 1% رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری مخلوقات میں تقسیم کر دی گئی ہے. اور 99% 99% جو ہے رحمت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. قیامت میں روز محشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ 99% رحمت اور یہ 1% جو ساری کائنات میں تقسیم کر دی, وہ اس کے برابر پوری کی پوری 100% رحمت کے ساتھ میں کون سی رحمت ہوگی؟ جب رحیمیت والی الرحمن اور رحیم جو ہے, رحیمیت والی رحمت کی جو صفت جو ہے وہ تامہ ہوگی, مکمل ہوگی. اور کس کے لیے ہوگی؟ وہ اس روز محشر میں صرف اور صرف مؤمنین کے لیے خاص ہوگی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تمام کی تمام رحمت کے مادے کے ساتھ میں سب کو معاف کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں خوب گناہ کرتے چلے جائیں, لیکن انسان گناہ کرنے کے بعد میں ہمیں نہیں پتا کون سی, اتنی نمازیں 5 وقت کا نمازی انسان ہوتا ہے, نہیں پتا کہ اس کی نمازیں کتنی قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, تو اس کو ڈرتے رہنا ہے ہمیشہ کہ بھئی میری نمازیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لے کسی طریقے سے. تو نیک عمل کر کے ڈرنے والا, اصل ڈرنے سے مراد وہ ہے, ڈرنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے والا یہ سوچ کے بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ غفور الرحیم ہے کون سوچے؟ وہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے, سرکشی کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے اور گناہ میں لگا ہوا ہے, اور یہ سوچے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے.
جو بندہ سارا دن ساری نیکیاں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے, ہمیشہ لگا ہوا ہے, پھر بھی وہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں میری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوئی یا نہیں ہے, حق تعالیٰ شانوں کا اتنا بڑا حق ہے, کیا میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا, میری عبادتیں میرے سر کے اوپر سے جا بھی رہی یا نہیں ہے, احکم الحاکمین اللہ کی بارگاہ میں کہیں رد نہ ہو گئی ہو. آپ دیکھیں کوئی کمپٹیشنس ہوتے ہیں دنیا کے, کیا ہوتے ہیں لوگ کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, مہندی کمپٹیشن, رنگولی کمپٹیشن, کتنے اچھے بناتے ہیں لوگ. آپ جا کے دیکھو تو آپ کو لگے کہ سب کو فرسٹ پرائز دینا چاہیے, لیکن وہاں پر ایک ہی کوئی سلیکشن ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے, وہ بندے کے اندر وہ خیال ہونا چاہیے کہ میری نماز گویا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں میری نماز پتہ نہیں کس درجے پہ ہے, قبول بھی, شرف قبولیت ہوئی, اس کو ملی بھی نہیں ہے وہ قبولیت والا پوزیشن اور ناٹ. تو یہ ہمارے اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے تعوذ اللہ سے, اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ میں آ گئے شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے تمام سرکشیوں سے, تب پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان رحمان ہے اور رحمت کرنے والے, بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو رحمان اور رحیم کی دونوں کی صفت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رحمان صفت رحمت عامہ ہوتی ہیں اور رحیم رحمت خاصہ ہوتی ہیں یا تامہ ہوتی ہیں, مکمل رحمت ہوتی ہیں جو کہ محشر میں ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے پر رحم فرما رہے ہیں, اور ہم یہ امید میں نماز کے لیے کھڑے رہیں کہ اللہ اگر میری نماز یہ قبول ہو جائے تو میں ان مؤمنین میں کھڑی ہوں گی کل قیامت میں جو اللہ کی رحمت تامہ کے زمرے میں آ جائیں گے, اس رحمت کے اندر آ جائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت تامہ کے اندر شمار فرما لے. اصل ہماری عبادات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, اور اخلاص اسی وقت آ سکتا ہے کہ ہم ہر چیز کو سمجھ کے کریں, سمجھ کے ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو ہمارا دھیان پورا اسی کے اندر ہو. جیسے ثنا پڑھ لیا, ہم نے کل پڑھا تھا, ثنا جیسے ہی پڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کر رہے ہیں, شکر کے ساتھ میں, حمد کے ساتھ میں خوب پاکی بیان کر رہے ہیں, وہ بڑے اعلیٰ ہے, وہ بڑے بزرگ ہے, وہ بڑے برتر ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی تعریف کر دی تو ہمارے اندر ہمارا دل کیسے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. دنیا میں ہم کھڑے رہتے ہیں, کام کاج میں رہیں گے تو ہمارا وہ نماز کی کیفیت جو ہوتی ہے ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں, وہ نماز کے اندر اس کو اتنی نورانیت عطا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں وہ نورانیت اس کے قلب کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہے. تو کیا ہو جائے گا, پھر وہ دوسری نماز کے لیے چلا جائے گا, دنیا میں لگ کے اس سے تھوڑا بہت گندگی اسے لپٹ جاتی ہے, پھر وہ پاک صاف ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے. جیسے کہ گویا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی گھر کے ساتھ, کسی کے دروازے کے سامنے سے اگر ایک نہر جاری ہو, اور اگر یعنی پانی گہرا ہو, جاری ہو, پاک صاف پانی, جاری پانی جو ہوتا ہے, گہرا پانی, گہری نہر ہو, اور پانی اگر جاری ہوتا ہے اس کے اندر, تو پھر کیا ہوگا, جاری پانی ہمیشہ پاک ہوتا ہے, پاک بھی ہوتا ہے, پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے, خود پاک رہتے ہیں اور پاک کرنے والا ہوتا ہے. اگر اس نہر میں کوئی بندہ غسل کر لے 5 وقت, تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کیسے رہ سکتے ہیں. تو نمازوں کا مثال ایسی ہے کہ 5 نمازیں جب وہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو وہ رحمت کے دریا میں اتنے بار دھو لیا کہ وہ اس کے ساتھ میں جڑ گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی. کیونکہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, وہ کیفیات کے ساتھ میں, جو کیفیات ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میں جوڑ دے. اب جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم, ثنا پڑھ لیا, تعوذ پڑھ لیا, تسمیہ پڑھ لیا, اب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو ٹھہر کر سمجھ کر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھیں. جب آپ ثنا پڑھیں, آپ سب نے یاد کر لی ہوگی ثنا, پڑھ بھی رہے ہوں گے ترجمہ کے ساتھ میں. جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو کیفیت آئے گی انشاءاللہ. جب آپ سورہ فاتحہ کو جب یاد کریں گے نا, تب آپ اس کی کیفیت محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے بات چیت کر رہے ہیں. ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کا جواب کا خیال کریں. میں جب آپ کو بتاؤں گی تو آپ سوچیں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بندے کو. آپ تو جب جواب پتہ چلے گا نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا, ابھی تو پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں نہیں پتا, اللہ کا کیا جواب ہے نہیں پتا, تو ہم سوچتے چلو ہو گئی نماز. تو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اللہ کا جواب کا خیال کریں جب آپ کو بتاؤں گی تو, اور دل کی پوری تڑپ کے ساتھ سیدھے راستے اور ہدایت کی درخواست پیش کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت عطا کیجیے, سیدھا راستہ عطا کیجیے. کیونکہ ہم اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں, تو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں نا. پھر اللہ اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھے, جو بندہ, جسے میں نے آپ کو بتایا ابھی, کوئی بھی بندہ جو سورت پڑھتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ آپ کی ختم ہو گئی, ہدایت بھی آپ نے طلب کر لی اللہ سے, اور بہت خضوع کے ساتھ میں آپ کھڑے تھے. اس کے بعد میں جب کوئی آپ سورہ پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا سوچنا چاہیے, یہی میری دعا کا جواب ہے جو میری زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. جو آپ اس کے بعد میں آپ کوئی سورہ پڑھیں تو پھر اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, کہ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم, تو ہدایت آپ نے مانگی ہے. تو ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے عطا کی ہے, پوری کی پوری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو جاری فرما دیا ہے. ہدایت ہم قرآن پاک پڑھ کے
اللہ کے دین کو سیکھ کے ہم ہدایت حاصل کر لیں گے. جیسے آپ لوگ تفسیر میں پڑھ رہے ہیں, تفسیر کے نکات سن رہے ہیں کہ تکبر ہے, جہل ہے, یہ ساری چیزیں انسان کو کہاں تک لے کے چلی جاتی ہیں, جھگڑا جدال تک لے کے چلی جاتی ہیں, اور پھر جدال کے بعد میں کیا ہو جاتا ہے, اس کا حشر ہو جاتا ہے. جو ہم نے پڑھ لیا کہ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں کوئی سا بھی, تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ میرا جواب ہے جو میں نے ہدایت مانگی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو پوری کی پوری قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام اوامر بیان کر دیے, وہ تمام نواہی بیان کر دیے, جس کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور جس سے بچنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم اللہ کے اوامر کے اوپر عمل کریں گے, اللہ کے نواہی سے ہم رک جائیں گے, تو وہی ہمارے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت اب تو جب سورہ فاتحہ پڑھ کے جب آپ سورہ کوئی پڑھیں تو یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا جواب ہے جو میں نے ہدایت مانگی تھی. ہم میری زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بات کہلوا رہے ہیں. تو جو آیت بھی پڑھی جا رہی ہیں ان میں میری ہدایت کا کوئی نہ کوئی سبق ہے. تو اسی وجہ سے جو بھی ہم اب انشاءاللہ کریں گے 10-12 آخر کے 10 تو صورتیں ہم کریں گے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ میں. تو آپ ترجمہ اس کا یاد رکھیں, تو آپ جب ترجمہ یاد رکھ کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی پہلی رکعت تو مکمل ہو جائے گی, مکمل سورہ فاتحہ ثنا بھی آپ نے پڑھ لی, تعوذ میں بھی آپ نے کیفیت دیکھ لی, بسم اللہ بھی جب آپ تسمیہ بھی پڑھیں تو آپ کو کیفیت محسوس ہوئی کہ ہاں میری یہ کیفیت ہونی چاہیے. پھر سورہ فاتحہ آپ پورے کا پورا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں. اس کے بعد میں جب آپ سورہ پڑھیں گے تب بھی آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی ہے, تو یہ سورہ کے ذریعے سے اللہ مجھے ہدایت دے رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں میری زبان سے بلوا رہے ہیں, اور اس میں میرے لیے ہدایت ہے, کوئی نہ کوئی اس میں میرے لیے سبق ہے. تو جب یہ کیفیت رہے گی تو سوچیں آپ کا ذہن ادھر ادھر جانے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. اب آپ کو کہاں یاد آئے گا کہ پھر میرے چولہے پہ کیا رکھا ہوا ہے, یا پھر مجھے جا کے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے, میرا واشنگ مشین میں کہیں بند تو نہیں ہو گیا ہے اور میں نے پیچھے وہاں کچھ کھول کے آیا تھا وہ جا کے بند تو نہیں کرنا ہے, نہیں جائے گا نا اس طرف. یہاں تو انسان پھر اللہ سے جڑ گیا اس وقت میں جب وہ یہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں رکوع کی تسبیح ہوتی ہے جیسے ہم نے کہا سبحان ربی العظیم, ٹھیک ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, شکر بھرے دل کے ساتھ میں رکوع میں جب آپ گئے نا, اب آپ یہاں سے آپ کا ضم سورہ ختم ہو گیا, اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جا رہے ہیں, تو شکر بھرے دل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی کا دھیان کر کے اپنے کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے حق کے مناسب شکر سے قاصر سمجھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت جب بندہ کرتا ہے نا, کیا دھیان رکھنا چاہیے, میں اللہ کی جب عبادت کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کیا میں حق ادا کر پا رہی ہوں جتنا کہ حق ادا کرنا چاہیے. اصل تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن پاک پہ کہتے ہیں کہ میرا تو حق ادا نہیں کرتا ہے بندہ. کیسے ادا نہیں کر پا رہے ہیں, حق کیسے ادا نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اطاعت کا جو معیار اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, ہم اس معیار کو نہیں پہنچتے. اللہ نے کہا مجھ سے مانگو, ہم ساری مخلوق کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ نہ پھیلے تو ہمارا دل تو اس طرف راغب ہو جاتا ہے. میرا کوئی کام اٹک گیا تو میں سوچتی ہوں ان سے ہو جائے گا, ان سے ہو جائے گا, ان سے ہو جائے گا, کسی اور سے ہو جائے گا. میرا دل کا قبلہ کس طرف جا رہا ہے. تو یہ میری کیفیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں آپ کی جو کبریائی ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی تو دھیان میں ہو, میری عبادت اور اس کے حق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس کے مناسب شکر سے قاصر ہے. میری عبادت میں اتنا شکر ہی نہیں ہے جتنی ہونا چاہیے تھا. کیا میں شکر ادا کر رہی ہوں میری اس انگلی کے لیے جو میری یہاں پر رکھی ہوئی انگلی. آپ تشہد میں انگلی اٹھا رہے ہیں, یہ انگلی اگر نہیں ہوتی تو کیا اٹھاتے تھے آپ. ایک انگوٹھے کے ساتھ انگوٹھا نہ ہو تو الگ بات ہے, انگوٹھا کٹ جائے نا, آپ پکانے والوں کو سب کو پتہ ہے, کام کرنے والے ہیں نا, انگوٹھا کٹ جائے پٹی باندھی ہوگی تو کام کیسے ہوگا گھر کا. کچھ ہاتھ کا کہیں کوئی حصہ جسم کا اگر درد کر رہا ہوتا ہے تب آپ کو اس کے فنکشنز کا احساس ہوتا ہے. یہ کتنا کارآمد حصہ تھا میرے جسم کا کہ ابھی درد کر رہا ہے. چاہے کان کہیں درد کر رہا ہو, چاہے آنکھ کہیں درد کر رہی, ایک چھوٹے سے دانت میں درد ہو رہا ہو, زبان پہ چھالا آ گیا ہے, آپ کھا نہیں سکتے, اور ایسے لگتا ہے چہرہ دیکھے کہ پتہ نہیں کتنے دن سے بخار آ گیا ہے, کیا ہوا بھائی, کیا ہوا چہرہ ایسا کیوں, منہ میں چھالے آ گئے پورے, کچھ کھا ہی نہیں پا رہے, کچھ علاج بتا دو. سب کو پکڑ پکڑ پوچھتے ہیں, سارے گھریلو ٹوٹ کے کر لیں گے منہ میں چھالا آ گیا تو, کیونکہ تھوڑی سی مرچی لگتی ہے درد ہوتا ہے, کھا ہی نہیں پاتا ہے بندہ. میٹھا کتنا کھائے, وہ میٹھا کیا آپ کوئی چیز لگتے ہی درد ہوتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ منہ ہمارا جو ہے اس کے اندر ایک چھالا نہ ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا ہم نے اس کا شکر ادا کرنے کا حق پورا کیا, نہیں کیا. تو پھر وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس کے اندر تو میں بالکل قاصر ہوں, بالکل ہی کمزور ہوں. میں نے تو کبھی شکر ادا ہی نہیں کیا. کبھی میں بیٹھ کے اپنے جسم کے اعضاء کے بارے میں شکر ادا کرتی ہوں, یاد کر کر کے, یا اللہ میرے پاس ناخن ہے الحمدللہ, یا اللہ میرے ناک, میری آنکھ, میرے کان, میرے پلکیں تو ہے, کسی اگر پلکیں نہیں ہوتی تو سارا کچرا آنکھوں میں چلا جاتا. بہیں تو ہے ہماری یہاں پر, ابھی نہیں پتا, ابھی تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ جو ہمارے آئی بروز ہے اس کا کیا فنکشن ہے. شاید سائنس نے کر لیا ہوگا, میں بہت تلاش کرتی تھی آئی بروز کا کیا فائدہ ہوتا ہے, لیکن مجھے تو نہیں ملا. آپ لوگوں کو ملا تو ضرور بتائیے گا. تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں,
اور انسان جو ہے نا اپنا سر جھکائے، ایک دم انسان کے اندر ایک نیاز مندی ہو، جھکاؤ ہو، جب وضو کرائیں اللہ کے سامنے تو اپنی ذلت اور حقارت اور حق تعالیٰ کی بے انتہا عظمت کا تصور کریں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں عاجز ہوں، میں حقیر بندہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں محتاج ہوں، جو آپ مجھے دے دیں میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ تو ہم کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بن مانگے دے رہے ہیں۔ میرا دل دھڑکنے کے لیے میں اللہ سے نہیں مانگ رہی ہوں کہ اللہ میرا آج دل دھڑکے اتنے بار میرے مجھے دے دیجیے میرے دل کو دھڑکنے کی۔ میں کیا فیس دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو؟ میں کیا بدل دے رہی ہوں اس کو؟ میرے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، میری بغیر اس کے بغیر علم کے کام کر رہے ہیں۔ میری پلک میں جھپک رہی ہوں، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ میری آنکھوں کا پروٹیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھوں کے پروٹیکشن کے لیے وہاں پلکوں کو بنا دیا، پلکوں پہ وہ بنا دیا، آئی لیشز کو بنا دیا، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے تو اس میں دخل ہے نا، کچھ ہے؟ ہمارے جسم کے اندر پورے کا پورا نظام چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اتنی آواز رہتی ہے اس کے اندر، اتنا وائبریشن رہتا ہے، مشینری جو چلتے ہیں، اسی لیے آپ کے کان میں اس میں کوئی دوسرے جانور نہیں جاتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کا جو آڈیبلٹی رہتی ہے وہ بہت کم پچ کی فریکوینسی کے بھی وہ سن لیتے ہیں، کیونکہ مچھر کان میں نہیں جا سکتا، وہ تو اتنا وہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کان کھلا ہے ہمارا، ناک کھلی ہے، جا نہیں مگر جاتا نہیں ہے، اتنی تیز ان کو آوازیں آتی ہیں، ہم نہیں سن سکتے نا وہ آوازیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم رکوع میں جائیں تو ہمارے اندر یہ ہو کہ میں اتنی حقیر ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا وہ شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور میں انتہائی اپنی ذلت کا اظہار کرے وہاں پر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتہائی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کر کے دل اور زبان سے 3 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم۔ اللہ تعالیٰ باقی بیان کرتے میں اپنے رب کی میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے لفظی ترجمہ بتاؤں گی، کیونکہ آپ کو یاد کرنا ہے نا، اس لیے میں انشاءاللہ یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں۔ قومے کی تسبیح دیکھ لیں، قومے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ قومہ کیا ہے؟ جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رکوع سے اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے، تو یہ قومہ کی کیفیت ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو ہم اتنا برباد کر دیتے ہیں، سمع اللہ پتہ نہیں کیسے پڑھتے، ترجمہ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اصل میں اس کا یہ ہے کہ آپ کو میں اس کا سمجھاؤں گی، یہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں، یا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہیں جو بندہ جو بندے ہی سے کہلایا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ رکوع میں جا رہے تو آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، اب اٹھے، سمعہ کہتے سن لیا، اب میں کس کا سن رہی ہوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سن لیا اس بندے کا جس نے میری تعریف کی، تو اب میری زبان سے بلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سمع اللہ لمن حمدہ، تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جواب ہیں جو بندے ہی سے کہلایا جاتا ہے کہ اے بندے تیری حمد کو تیرے رب نے سن لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا شے ہے، میں کیا شے ہوں؟ ذرا ہم تو کوئی گنہگار پتلے، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جواب کہلوا رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے میری تعریف کی، میں نے سن لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس قدر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدر افزائی ہے، آپ کہیں جائیں آپ کو بہت عزت افزائی ملتی ہے تو آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بڑے چیف منسٹر کے پاس جائیں، آپ کے ریڈ کارپیٹ ہو رہی ہیں، ویلکم ہو رہا ہے، اور پھر وہاں سے کہا جائے بھئی ہم نے آپ کی بات سن لی تھی، آپ نے فلاں لیٹر لکھا تھا، ہم نے پڑھ لیا، لیٹر کی بات ہو رہی تو آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں، بھئی میں نے لکھا تھا، انہوں نے پڑھ لیا میرا لیٹر پڑھا، ان کے پاس تو ہزاروں لیٹرز آتے ہیں، میرا لیٹر پڑھ لیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عزت افزائی ہو رہی ہے ہماری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی قدر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدر افزائی پر ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ جذبہ شکر ہونا چاہیے۔ تو جذبہ شکر طاری ہو جائے ہمارے اوپر، اور دل و زبان سے اور جسم و جان سے کہے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہمارے سے کہلوا رہے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے جو تُو نے حمد کی ہے میں نے سن لیا وہ، تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار ساری حمد و ثنا آپ کے لیے ہے، ربنا اے میرے رب لک الحمد آپ ہی کے لیے حمد۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حمد کا تعریف اور شکر کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اب یہ رکوع اور اس کے قومے کی تسبیح جو آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے، سبحانہ پاکی بیان کرتی ہوں، ربی میرے رب کی، ربیہ آتا ہے یہاں پر، یا متکلم ہوتا ہے یہاں پر، تو سبحان ربی العظیم جو عظمت والا ہے،
ٹھیک ہے. میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتی ہوں جو بہت عظمت والا ہے. ہم جب تسبیح میں رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں اور ہم اپنے دلوں سے کہہ رہے ہیں. میں نے جو کیفیت ہوتی ہے, کیسی کیفیت کہ میں شکر ادا کرنے میں, اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کی شکر ادا کرنے میں قاصر ہوں. میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے رکوع میں جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور ربوبیت اور کبریائی ہمارے دل میں ہو, اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو. اس وقت یہ ساری چیزوں کا دھیان کر کے جائیں, آرام سے رکوع میں رہ گئے. اتنی سب چیزیں یاد آنا ہے نا, ہمیں تو عادت نہیں ہے شکریہ کرنے کی اور تعریف کرنے کی اور بڑائی بیان کرنے کی. تو یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھیں اس وقت میں. وہ کیفیت ہونی چاہیے آپ کی. جب کیفیت ہوگی تو پھر تھوڑا کیفیت لانے میں بھی ٹائم لگ جائے گا نا. ابھی شروع کے دن ہے تو ابھی اس کے بعد میں پھر آپ کو ترجمہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. سبحان, اچھا میں نے کیا پڑھا تھا ترجمہ, ہاں پاکی بیان کرتی ہوں. کس کی؟ میرے رب کی. کون ہے میرا رب؟ بہت عظمت والا ہے. سبحان اللہ. تب اس کے بعد میں قومہ جو تھا اٹھ گیا اب رکوع سے, اس کے قومے کی تسبیح ہے. سمع اللہ, سن لی اللہ نے. سمع کہتے ہیں سننے کو, اللہ نے. لمن, اس کی جس نے. حمیدہ, تعریف کی, اللہ کی تعریف کی. اس کی ہو کی ضمیر جو ہے یہاں پر وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے بلوا رہے ہیں کہ میں نے سن لی اس کی جس نے تعریف کی میری, یعنی حمیدہ یعنی اللہ کی. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اللہ کی. سبحان اللہ. اب ہم ہی سے بلوا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آگے دیکھیں, آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں, رکوع کر لیا, سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لیا, ربنا لک الحمد, تمام تعریفیں آپ ہی کے. وہ ایک کیفیت ہونی چاہیے شکر کی. اللہ نے میرے جواب دیا, میں نے اللہ کو یاد کیا, اللہ نے مجھے جواب دیا, اس کے لیے ہمارے دل میں شکر. ربنا, اے رب, اے میرے رب, لک الحمد, آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں, تمام شکر ہے سب آپ ہی کے لیے. آپ سجدے میں جا رہے ہیں, سجدے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سجدے میں جب بندہ جا رہے ہیں تو اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بے حقیقتی, میں کچھ نہیں ہوں, میری حقیقت کچھ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اب سوچیں انسان ہر نماز میں ایسے ہی سوچتا رہے تو وہ کہاں سے تکبر آئے گا؟ اس کو تکبر کے دروازے تو بند ہی کر دیے سب نے. ابھی کوئی بندہ کہے گا تم تو بیکار ہو, تو ہاں میں بیکار ہی ہوں, اللہ بڑے ہے سب سے. جب انسان اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, میری تو کوئی وقت ہے نہ میری کوئی حقیقت ہے, تو پھر جب کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے تو اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ خود اپنا تجزیہ کر رہے ہیں, ہر روز اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں تو کچھ نہیں ہوں. جب یہ بار بار کہتا ہے تو پھر اس کے اندر سے وہ تکبر کے عناصر ختم ہو جاتے ہیں. جو تکبر کا عناصر ہم نے تفسیر میں سن لیا نا کہ تکبر سے کہاں تک لے کے جاتا ہے اس کو, کبر اور تکبر اس کو, کیونکہ ساری کی ساری کبریائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری کبریائی ہے. جب کبریائی اللہ کے لیے ہے تو عبادت بھی اللہ کے لیے ہوگی. جب تمام عظمتیں اللہ کے لیے ہے تو تعالیٰ بھی وہی ہوں گے, تمام بزرگی اور بلندی والے بھی وہی ہوں گے. تو یہ کیفیات ہمیں لانی ہے. اصل جو ہمارا مقصد ہے نماز کا وہ یہ ہے. اور انسان جب یہ کہہ لے کہ میری بے حقیقتی اور شکر اور عبادت کا حق ادا کرنے میں اپنی عاجزی اور کوتاہی کا تصور کرے, سب سے پہلے تو میں کوتا ہوں, میری عاجزی تو ظاہر ہو کم سے کم, ٹھیک ہے. اس کا دل و زبان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جائیں, پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا بڑائی کے سامنے. اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. جتنی بڑائی ہے سب اللہ کے لیے. اللہ کے سامنے اپنی انتہائی ذلت اور اطاعت کی عملی شہادت دیں. عملی شہادت کیسے ہوگی؟ ہم سے جو جبین ہوتی ہے نا, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی مکرم بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اور انسان کے اندر بھی سب سے بلند چیز جو رکھی ہے وہ پیشانی رکھی ہے, ماتھا جو ہمارا ہوتا ہے نا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جب یہ ماتھا کسی کے سامنے جھکتا ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ماتھے کو میں نے بنایا میرے سامنے جھکنے کے لیے, اس کو کسی کے سامنے مت جھکانا. اسی لیے جب سجدے میں جاتا ہے بندہ اپنا سر جھکاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عرش پہ بلند کرتے ہیں. پیشانی جب زمین پہ رکھ رہا ہے تو اس کا عملی شہادت دے رہا ہے کہ میں خود کو اس کا ذلیل غلام اور خاک میں پڑا ہوا ایک کیڑا سمجھتا ہوں. کیونکہ انسان ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے پگڑی کا اتار کے کسی کے قدموں میں رکھ دیتے, کیونکہ پگڑی سر کے اوپر پہنی جاتی ہے تو پگڑی کی اتنی قیمت ہوتی ہے. سر کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے اس کا مرتبہ اور قیمت عزت سے جوڑی جاتی ہے. سر کا سب سے اوپر سر رکھا ہے, سب سے یہاں پر پیشانی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, سب قدم یہیں پر ماتھا سب کچھ ہے. تو یہ عزت کی انسان کا عزت ہے. تو وہ جب جھک رہا ہے تو وہ جھک نہیں رہا ہے, وہ اپنی عزت کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں ذلیل ہوں, میں غلام ہوں, میں خاکسار ہوں, میری کوئی عزت نہیں ہے, میں سب آپ کے سامنے جھکا ہوا, مٹی کے اوپر سر رگڑ رہا ہے اپنا کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. تو وہ جب بار بار کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں تو تکبر کہاں سے آئے گا؟ تو بار بار وہ زبان سے پھر کہے کہ سبحان ربی الاعلی,
پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند اور بڑھتر ہے. اپنی عاجزی، اپنی خاکساری، اپنی وہاں پر ذلت کا سبمیشنز جسے کہتے ہیں نا، ہاں اسلام میں داخل ہونا ہے یہاں پر سرنڈر اینڈ سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حقیقت ہے نہ میری کوئی وقات ہے نہ میری پہچان ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ ہی ہے. تو یہاں پر سبحان پاکی بیان کرنا، ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند اور بڑھتر ہے. پھر اپنی عبادت اور سجدے کو ناقص سمجھتے ہوئے ندامت کے ساتھ سر اٹھائیں. اچھا یہاں پر کوئی بڑائی نہیں ہے. پھر یہی سوچ رہے کہ اللہ حقیقت میں ہم جیسے انبیاؤں کا سجدہ ہوتا تھا، جیسے اولیاء کا سجدہ ہوتا تھا، ہمارا سجدہ تو زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کا ہوگا، بہت لمبا کر لیا تو چلو 1-2 منٹ کا ہو گیا. تو ہم نے تو ویسے سجدے کا حق ہی نہیں ادا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے ہے تو ہم کیا اس کو تصور کر پا رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں؟ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے. احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. جو وہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ہم وہ کیفیت لے کے آئیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرے اللہ میری طرف متوجہ ہے. پھر اپنی عبادت اور سجدے کو ناقص سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب متوجہ ہے پھر ہماری وہ کیفیت ہی نہیں ہے دل کی. تو ندامت کے ساتھ سر اٹھائیں، پھر اس تصور کے ساتھ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں گر جائیں. سجدے کی حالت مکمل سپردگی ہے. اس حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں 4 باتوں کا تصور اور احساس کرتے ہوئے تسبیح پڑھنا ہے. اللہ کی پاکی، اس کی ربوبیت اور اپنائیت کو، وہ اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تو ہم اقرار کریں نا. پھر یہ مانے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے رب، ایک ہوتا ہے میرا رب. اپنائیت کب آتی ہے؟ ماں جب ہوتی ہے نا تو کہیں یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب کسی کا بھی بچہ ہو سکتا ہے، کہ میرا بچہ ہے تو کہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ اپنائیت دکھتی ہے اس میں. تو ہم وہ اپنائیت میں میرا رب ہے نا، میری بات سننے والا رب ہے. آپ کوئی سنے نہ سنے، اللہ تو سنتے ہیں آپ کی بات. اور چوتھا کیا ہونا چاہیے کیفیت؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بلندی کا تصور ہونا چاہیے، وہ احساس ہونا چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ مرتبے کے. تو اللہ کی پاکی کا تصور ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تصور ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ جو میرا رب ہے نا وہ ایک اپنائیت والا بھی ہونا چاہیے. وہ اپنائیت والا نہیں ہوگا تو بندہ مانگے گا نہیں. اس سے بچہ ہوتا ہے آ کے کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پیچھے سے پلو پکڑ کے آپ کو بولتا ہے امی یہ مجھے چاہیے. ابو سے بتا دیں گے اب مجھے چاہیے.